हैं 14, 7 और 21। ये तो 7 से सब कट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 या 21। अच्छा, अल-फराइज़ में आज क्या चीज़ है? अहवालो कौन है? अहवालुल उम्मे। इससे पहले अहवाल किसकी हुई थी? उख्तुल अब की। उख्तुल अब की हालतें हुई थी और देखा जाए तो इसकी हालतें सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन नशीन कर लो तो क्या है? पहले महजूब, बेटे पोते, बाप दादा, सगा भाई और एक से ज़ायद सगी बहनों से इल्ला है कि अख्ल अब असबा बनाए। और सगी बहन जब असबा मगैरी बने तो उससे भी महजूब। और उसके बाद असबा, 2 असबा, जैसे सगी बहन 2 असबा बनती है, असबा बेगैर ही अपने भाई के साथ, तो उख्तुल अब अपने भाई अख्ल अब के साथ असबा बेगैर ही। और वो उख्तुल अब मैयत की बेटी पोती वगैरह हैं, असबा मगैर ही। और एक सगी बहन मौजूद है तो छठा, एक सगी बहन मौजूद है तो अल्लाती बहन को या बहनों को, अल्लाती बहन या बहनों को क्या मिलेगा? छठा। और तन्हा है अल्लाती बहन 1/2 और एक से ज़्यादा है 2/3। एक सगी बहन मौजूद है तो 1/6। और वो ये सब नहीं है, एक सगी बहन भी नहीं है और असबा भी नहीं है और महजूब भी नहीं है, तन्हा है 1/2 और एक से ज़्यादा 2/3। ये हालत है ना उसकी सब, तो उसको पक्का याद रहे और याद रखने के साथ साथ मश्क भी हो। अब ये अहवालुल उम की हालतें, तो लिखो। अच्छा, एक चीज़ और लिख ली थी, इनमें से महजूब न होने वाले लोगों को देख समझ लिया था ना, बताया होगा मेरा ख्याल। अबवान, वलदान और ज़ौजान, ये 6 लोग हैं, ये महजूब कभी नहीं होते हैं। उसी से भी है, ये महजूब कभी नहीं होगी, ये भी कभी महजूब नहीं होगी, हिस्सा कम ज़्यादा होगा। हाँ, तो लिखो मैयत की औलाद या एक से ज़ायद किसी तरह के भाई बहन की अदम मौजूदगी या मौजूदगी पहले लिख दो, मौजूदगी पहले लिख दो, पहले मौजूदगी कर लो, बहुत बाद में होगा कि मौजूदगी में 1/6। मैयत की औलाद से बहुत लिख लिया, 7 लिख लिया करो। मैयत की औलाद में मारूफ है ना, बेटा बेटी पोता पोती वगैरह। अगर कोई भी मरने वाले की बेटा पोती कोई है या पोती या परपोता वगैरह, तो माँ का हिस्सा क्या हो जाएगा? छठा। या एक से ज़ायद किसी तरह के भाई बहन, एक से ज़ायद हों, किसी तरह का मतलब सगा भी हो सकता है, अल्लाती भी हो सकता है, अखियाफी भी हो सकता है, भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं। एक सगा भाई है और एक अखियाफी बहन है, तो एक से ज़्यादा हुए कि नहीं? यहाँ बैठो। एक सगा भाई और एक अखियाफी बहन, तो ये दोनों मिलकर के एक से ज़्यादा कहलाएंगे। तो किसी तरह के हों, सगा हो, अल्लाती हो, अकाफ़ी हो, मिले जुले हों, एक दूसरा हो, एक मर्द हो, एक मुज़क्कर हो, भाई हो, एक बहन हो, दोनों मिलाकर एक से ज़ायद हो गए, तो माँ का हिस्सा क्या कर देंगे? छठा। अगर ये मौजूद हैं एक से ज़ायद, और अगर एक है तो फिर छठा नहीं होगा। अगर एक ही भाई है तो माँ का हिस्सा छठा नहीं होगा, एक से ज़ायद जब रहेंगे तब छठा होगा। अच्छा, चलो दूसरा लिखो। भाई बहन, हाँ भाई बहन की मौजूदगी, हाँ ठीक है, हाँ भाई बहन, हाँ ठीक है, भाई बहन की मौजूदगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा लिखो। मैयत, आयज़न लगा दो, मैयत की औलाद और एक से ज़ायद किसी तरह के भाई बहन, यहाँ पर अदम मौजूदगी में औलाद नहीं है कोई,
یا ایک سے زیادہ بھائی بہن نہیں ہے کوئی، تب کیا حالت بنے گی اس کی؟ 1/3۔ یہاں کیا ملے گا؟ 1/3۔ اولاد ہے تو حصہ کم رہے گا، ان دونوں میں سے کم کون ہے؟ یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوائے الا مسئلتین لکھ دو، الا مسئلتین، الا مسئلتین، یہ بریکٹ میں کر دو، سوائے 2 مسئلوں کے، سوائے 2 مسئلوں کے، سوائے 2 مسئلوں کے۔ 2 مخصوص مسئلے ہیں، ان کو زیادہ دیکھنا پڑے گا، 2 مسئلے، صرف 2 مسئلے۔ تیسرا لکھو ثلث الباقی، ثلث الباقی، ثلث الباقی، باقی کا تہائی، باقی کا تہائی، صرف 2 مسئلوں میں، یہی ہے، صرف 2 مسئلوں میں۔ الف اب زوج، ابا اب زوجہ، یہ 2 مسئلے صرف ہیں، یہ صرف 2 مسئلے ہیں۔ کون سے؟ اب زوج، اب زوجہ، یہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس سے یہ مستثنیٰ رہیں گے۔ اور یہاں کیا ان کو ملے گا؟ ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث الباقی، ماں کو کیا ملے گا اس میں؟ ثلث الباقی، ثلث الباقی ماں کی حالتوں میں سے ثلث الباقی صرف 2 مسئلوں میں، صرف 2 مسئلوں میں۔ یہ کون مسئلے 2 ہیں؟ اب زوج اور دوسرا اب زوجہ، یہ 2 مسئلے ہیں جس میں ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث الباقی۔ اس میں دیکھو، اگر یہ اس میں وہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں، اور ایک سے زیادہ بھائی بہن نہیں ہے، تو یہ لگنا چاہیے 1/3 والا لگنا چاہیے، 1/3 والا لگنا چاہیے اس اصول کے حساب سے۔ الا اسی لیے الا لگ گیا، اسی لیے الا لگا دیا۔ اگر یہ الا نہ رہے تو تم کہو گے نا میت کی اولاد نہیں ہے، ایک سے زیادہ بھائی بہن نہیں ہے، ماں کا حصہ 1/3، واضح ہو جائے گا نا۔ لیکن اس سے یہ مستثنیٰ، 2 مسئلے مستثنیٰ، 2 مسئلے مستثنیٰ ہے۔ یہاں پر کیا بنے گی؟ ثلث الباقی۔ ماں کی حالت کیا لکھو گے؟ ثلث الباقی۔ ان دونوں مسئلوں میں کیا لکھو گے؟ اگر حل کرو، اس کو حل کیا جائے، اس کو حل کرو، باپ اولاد نہیں ہے، اسبہ، باپ نہیں ہے، اسبہ، کی یہ حالت، یہی مخصوص مسئلہ، 2 مخصوص مسئلے ہیں، تو یہاں پر کون سی حالت لگے گی؟ ثلث الباقی۔ یہاں پر لکھ دو ثلث الباقی، ثلث الباقی۔ اور زوج اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کتنا؟ اولاد نہیں ہے، آدھا۔ یہ بولو فوراً، یہ دیکھو مشق کی بات ہے، یاد کی بات ہے، اولاد نہیں ہے، آدھا، اولاد نہیں ہے، آدھا۔ اچھا، اس کو دیکھو، یہاں پر دوسرا مسئلہ، یہاں پر بھی ہر ایک کی جس کی حالت حصہ دینا ہے اس کی حالت لے آؤ۔ اولاد نہیں ہے یہاں پر بھی، اب دیکھو، چھوڑ دو، اولاد نہیں ہے، کون سی حالت لگے گی اس پر؟ باپ پر، اسبہ، بیٹے وغیرہ ہیں تو چھٹا صرف، اب بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں تو چھٹا مثبت اسبہ، اور اولاد نہیں ہے مسئلے میں تو اسبہ۔ اب دیکھو، یہ مخصوص مسئلہ ہے، صرف 2 مخصوص مسئلے ہیں، یہی 2 مخصوص، تو یہاں کیا اس کو دو گے؟ ثلث الباقی، ثلث الباقی۔ اچھا، زوجہ کو دیکھو، اولاد نہیں ہے، 1/4، تو یہ اس طرح سے اس کا حل ہوگا۔ یہاں پر یہ ثلث نہیں دیا جائے گا، یہاں پر دیکھا جائے اس دوسرے اصول کے تحت یہاں اس کو ثلث ملنا چاہیے، لیکن اسے مستثنیٰ کر دیا، ثلث نہیں ملے گا، بلکہ کیا ملے گا؟ باقی کا ثلث، باقی کا ثلث، ثلث الباقی، باقی کا تہائی۔ اب باقی کا تہائی کا مطلب کیا؟ زوج کا دے دیا آدھا، زوج کا آدھا دے دیا، اس کے بعد اب جو بچا ہے اس میں اس کو تہائی ملے گا، یہ مفہوم ہوا۔ اور یہاں پر جو ہے دیکھو، زوجہ کو دے دیا، اب کو 1/4 دے دیا، 3/4 بچا، 3/4 کا تہائی، 3/4 کا تہائی۔
اس کو باقاعدہ بعد میں ابھی یاد کر لو، بعد میں اس کو یاد کرایا جائے گا، سمجھایا جائے گا اس کو باقاعدہ کیسے یہ ہے، کیسے یہ نکلے گا۔ اتنی یہاں یاد کر لو، یہ ہو گیا یہ ثلث الباقی صرف دو مسئلوں میں، اب زوج اب زوجہ۔ تو اب دیکھو اب اسی میں بڑھا لو، زوج ہے تو کو چھٹا 1/6، اور زوجہ ہے تو کو 1/4، یہ اتنا بڑھا لو۔ یہ مخصوص مسئلے میں، صرف مخصوص مسئلے میں جس مسئلے میں زوج ہوگا تو کو کیا ملے گا 1/6۔ اب ثلث الباقی متعین نہیں ہے، ثلث الباقی متعین نہیں ہے، لیکن ہم یہاں کیا بتا دیا کہ اگر مسئلے میں مخصوص مسئلہ ہے اور دو مسئلے مخصوص، تو زوج ہے تو کو ثلث الباقی میں کتنا ملے گا 1/6۔ زوج ہے تو ثلث الباقی لکھ کر کے نیچے متعین 1/6 لکھنا۔ اگر زوج ہے، دو مسئلے صرف ہیں، زوج ہے تو کا حصہ 1/6 متعین۔ اچھا زوجہ ہے تو یہاں پہ دیکھو زوجہ ہے تو یہ ثلث الباقی کتنے کے برابر 1/4، ثلث الباقی برابر 1/4۔ تو اس لیے زوج ہے تو کو 1/6 اور زوجہ ہے تو کو 1/4۔ ثلث الباقی پہلے لکھ لو گے اور لکھنے کے بعد دیکھو زوج ہے تو ثلث الباقی برابر کتنا ہے 1/6 کے، اور یہاں پر زوجہ ہے تو ثلث الباقی باقی کا تہائی، یعنی زوجہ کو دینے کے بعد جو بچا اس کا تہائی، وہ کتنا ہے 1/4۔ متعین کتنا ہے 1/4، وہ متعین نہیں ہے، ثلث الباقی متعین نہیں ہے، لیکن 1/4 اور 1/6 متعین ہے۔ تو یہ حالتیں یاد رکھو تو آسان ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا میت کی اولاد یا ایک سے زائد کسی طرح کے بھائی بہن ہیں تو ماں کا حصہ 1/6 رہے گا، اور اگر نہیں ہے تو 1/3۔ 1/3 سوائے دو مسئلوں کے، اور وہ دو مخصوص مسئلے ہیں، زوج اسی کو زوج ابوین بھی بولتے ہیں، اور زوجہ ابوین اسی کو زوج ابوین، زوج ابوین، دیکھو زوج اور ابوین مختصر میں بولتے ہیں، اور زوجہ ابوین۔ لیکن ابوین کو جب حل کرو گے تو دونوں کے حصے الگ الگ ہیں، دونوں کے حصے الگ الگ ہیں، تو اب الگ الگ کرو گے، الگ الگ کرو گے۔ یہ دو مسئلے ہیں جس میں یہ تہائی نہیں ملے گا بلکہ باقی کا تہائی، اور باقی کے تہائی بھی یاد کر لینا، زوج ہے تو 1/6 اور زوجہ ہے تو 1/4، یہ لکھ کر کے پھر اس کے نیچے یہ لکھ دینا۔ یہ ہو گیا؟ اب دسا بولو، کوئی مسئلہ پہلے کہ تم لوگ پاس ہے؟ کوئی مسئلہ پہلے سے کوئی نہیں ہے؟ کوئی بھی مسئلہ لکھو۔ ہاں مات، اس میں یہ بھی آ جائے تو اچھا ہے، ماتت عن ماتت، ہاں زوجین، ماتت ہے زوجین، ہاں زوجین بنت، ہاں امین، چلو ٹھیک ہے، اختن لے ابن، ہاں اور جدن، چلو اور پڑھنا ہے کوئی؟ ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف سے زوج اولاد ہے چوتھائی، اچھا بنت دیکھو اسبا نہیں تنہا، تین حالتیں اس کی، اسبا نہیں تنہا آدھا، دیکھو ابھی ہے، اولاد ہے میت کی، بنت اولاد ہے تو کون سا متعین ہو جائے گا؟ چھٹا۔ اور وقت لیاب کو دیکھو، وقت لیاب کی حالتیں دیکھو، محجوب کرنے والی محجوب ہوتی ہیں، یہ محجوب، یہ تینوں محجوب نہیں ہوتے ہیں، تینوں جو ہیں محجوب نہیں ہوتے ہیں، یہ تینوں حصہ کم زیادہ ہوگا لیکن محجوب نہیں۔ اب یہ محجوب بھی ہوتی ہے وقت لیاب، اور وقت لیاب بہت سے محجوب ہوتی ہے، بیٹے پوتے، باپ دادا، سگا بھائی، اور ایک سے زائد سگی بہنیں، اور سگی بہن جب اسبا مغیری بنے تو یہاں دیکھو محجوب کرنے والا کوئی ہے کیا؟ وقت لیاب کو جد ہے موجود، جد ہے بغل میں، جد سے محجوب، دادا کی حالت محجوب کرنے والا اب نہیں ہے، اور میت کی بیٹی ہے، بیٹے نہیں ہیں، تو اس کو چھٹا بھی اور بچتا ہے
تو اسبا بھی. ٹھیک ہے. اچھا چلو اب دوسرا لکھو. چلو ماتا ان زوجن اخوین لامن اور ابن اور امن. اتنی کرو. لکھ لیا. زوج اخوین لام اب اور ہو گیا. لکھ لیا. اب بورڈ پہ دیکھو. زوج اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آدھا. اخوین لام اب سے محجوب, میت کے اولاد باپ دادا, اور اب اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے اسبا. فوراً بولو. اور کو دیکھو ابھی یہاں پر ہے, یہیں پر ہے. ایک سے زائد میت کے اولاد یا ایک سے زائد کسی طرح کے بھائی بہن. اخوین لام ہیں 2, ایک سے زائد ہیں تو ماں کا حصہ چھٹا, ماں کا حصہ چھٹا. ہاں ہو گیا. کر لیا. چلو آگے پھر لکھو. ماتا ان زوجتن جدن اخن لامن اور امن. لکھ لیا. ماتا ان زوجہ ہے نا, یہ ماتا ان زوجتن جدن اخ لام اور زوجہ کا دیکھو اولاد ہے, زوجہ دیکھو اولاد ہے نہیں ہے, تو اولاد نہیں ہے تو چوتھائی. اور جد دیکھو محجوب نہیں ہے اور اولاد نہیں ہے, مسئلے میں اولاد نہیں ہے, کیا؟ اسبا. اور یہ مخصوص مسئلے میں سے نہیں ہے. اب اگر ہوتا تو مخصوص مسئلہ ہو جاتا. اور اخ لام جد سے محجوب, اور کوئی محجوب کرنے والا نہیں ہے, جد ہے. اور کو دیکھو, کی حالت سامنے ہے. میت کی اولاد یا ایک سے زائد کسی طرح کے بھائی بہن نہیں ہیں, تب کیا ملے گا ان کو؟ 1/3. یہ موجود ہے. ایک سے زائد ایک ہے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک سے زائد جب رہیں گے تب چھٹا کریں گے, ایک سے زائد رہیں گے تب چھٹا کریں گے. تو میت کی اولاد بھی نہیں ہے اور ایک سے زائد بھائی بہن نہیں ہے, تو کا حصہ کتنا ہے؟ 1/3. اچھا چلو اب لکھو. ماتا ان زوجتن ابن اور اخ لام ابوالاب یعنی جد, ابوالاب یعنی جد, ایک دونوں ایک ہی بات ہے. اور اب دیکھو زوجہ اولاد نہیں ہے, چوتھائی. ٹھیک ہے. اور اب اولاد نہیں ہے, اسبا. اخ لام اب سے محجوب, اور ابوالاب بھی اب سے محجوب. اور کیا ملے گا؟ اب یہاں دیکھ لو کیا ملے گا. اس کو چھٹا کرنے والا نہیں ہے, نہیں کوئی, ایک سے زائد نہیں بھائی بہن, نہ اولاد ہے, اور مخصوص مسئلے میں سے تو نہیں آ رہا ہے, یعنی مخصوص مسئلے میں سے تو نہیں آ رہی ہے. یعنی جس میں مخصوص تین ہی پا رہے ہیں, تو وہ مخصوص مسئلے میں آ جائے. اور ماں پر کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے, نہ اولاد ہے نہ ایک سے زائد بھائی بہن ہے, تو یہ مخصوص مسئلے میں سے. پہلے اگر لکھ بھی لیا تم نے, کیا لکھو گے؟ لیکن یہ دیکھ لو گے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. یہ مخصوص یہی زوجہ اب اور جب یہ حل کر لو گے تو دیکھو گے یہی تینوں تو پانے والے ہیں, اور یہی تینوں پانے والے ہیں, اور ماں کو چھٹا کرنے والا کوئی نہیں ہے, ماں کو چھٹا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ کون سا مسئلہ ہوگا؟ مخصوص. اور مخصوص مسئلے میں, اور یہاں پر لکھ بھی دو تاکہ دیکھنے والے کو یہ ہو جائے کہ یہ مخصوص مسئلے کے تحت حل ہوا ہے, مخصوص مسئلے کے تحت حل ہوا ہے.
یعنی اب کیا حالت بنے گی اس کی مخصوص مسئلے میں؟ ثلث الباقی. ثلث الباقی یہاں لکھ دو، یہاں ہو جائے گا کہ ثلث الباقی. اور ثلث الباقی میں متعین کیا کرو گے؟ زوجہ ہے تو چوتھائی. زوجہ ہے تو یاد کر کے یہ یاد کیا ہوا ہے، زوجہ ہے تو اس کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ چوتھائی. زوجہ ہے تو اس کا حصہ چوتھائی. ہو گیا؟ اچھا یہ دوسرا بھی کر لیتے ہیں. اچھا چلو، ماتت ان ابن زوجن اور امن، اور کیا کر دو؟ اخل اب بالفرض مان لو، اخل اب. یہاں حصہ دیتے جاؤ. باپ اولاد نہیں ہے اسبا، زوج اولاد نہیں ہے آدھا، اور یہ تو اب سے یہ محجوب ہو جائے گا. اب سے محجوب ہو جائے گا کیسے؟ اسبا میں سے. اخل اب اسبا میں سے ہے. اسبا میں ترتیب میں تیسرے نمبر پر ہے اخل اب، اور باپ دوسرے نمبر پر ہے. باپ سے یہ محجوب، باپ سے محجوب. اس میں سے نہیں، اصحاب فراز میں سے نہیں، اسبا والی فہرست سے. تو باپ سے یہ محجوب. اب اور زوج اور اب یہی تینوں پانے والے ہیں. تو یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ مخصوص. اب مخصوص ہو گیا تو اس کی حالت کیا بنے گی؟ ثلث الباقی. باقی کا تہائی، باقی کا تہائی، ثلث الباقی. اب باقی کیا متعین کرو گے؟ یہاں یاد کیا ہوا ہے، اگر زوج ہے تو ثلث الباقی 1/6. زوج ہے تو ان کو 1/6. زوج ہے تو ان کو 1/6. ثلث الباقی لکھ کر کے یہ ہو جائے. ثلث الباقی والی حالت ہے مخصوص، اور اس میں زوج ہے اس لیے 1/6. اور اس کو بعد میں ہم سمجھائیں گے، ابھی رہنے دو، اس کو بوجھ پڑے گا. یہ آئے گی بات، عبارت میں ہی آئے گی، عبارت میں. لیکن یہ یاد کرو. اب اس کے بعد ایک ہی حالت رہ گئی ہے. کون سی حالت؟ جدہ کی. جدہ کی. اور احوال اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے، یاد ہوں گے، ہے نا؟ یاد سب کو یاد ہے نا؟ سب لوگ، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور جو لوگ غیر موجود ہیں وہ بھی. احوال اگر یاد نہیں ہیں، اور جو لوگ دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوں اور دوسرے لوگ بھی اگر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو احوال یاد پہلے نمبر پر کریں، اچھی طرح سے کریں، اور اس کی مشق. اب اپنے سے کوئی شخص مرا، فلاں 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 کو چھوڑا، اصحاب فراز میں سے بھی اور اسباب میں سے بھی، جیسے چاہو ویسے. اب سب احوال ہو گئے ہیں، ایک باقی ہے، بس صرف ایک باقی ہے. اب اس کے بعد ہر ایک کا حصہ دیا جا سکتا ہے یاد ہونے پر، اور وہ یاد رہے، اچھی طرح یاد رہے، اور پکا کر کے کل آنا سب ایک دم سے. کل ایک حالت ہے جدہ کی، زیادہ نہیں حالتیں اس کی، اور ہم سنیں گے بھی. اور یہ مشق 5 روزانہ کرنا، روزانہ 5 سوال بنا کر کے، مسئلے بنا کر کے اس کی مشق. اور مشق اسی وقت ہوگی جب اچھی طرح سے یاد رہے گا. تو بنیاد ہے یہ. اور احوال ہی آگے تمام مسائل کے لیے احوال ہی سے چلنا ہوگا. اگر احوال اچھی طرح یاد نہیں ہے تو پھر مسئلہ جو ہے آگے چلے گا نہیں، اور پریشان رہو گے. تو اس لیے اب بھی اچھی طرح سے سب چیزیں یاد کر لو، اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.